कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी उसने वापस लिया। अरबों में दम नहीं रहा था, अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। मैं तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है। शमशीर और सना अव्वल ताऊस और बाबा हुआ कि नहीं हुआ? जबकि आए हैं तातारी होड़ और जिन्होंने कि आखिरी खलीफा बनु अब्बास उसे महल में से निकाला, एक खाल के अंदर लपेट कर और अपने घोड़ों के सूओं तले कुचल दिया। अरब माजूल कर दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा अरबों को जब सहारा मिला है, लेकिन अब भी उन्होंने कहीं इस्लाम कायम नहीं किया। कोई रूस का गुलाम रहा, कोई अमेरिका का गुलाम रहा, किसी ने उसका साथ दिया, किसी ने इसका साथ दिया। तहजीब है तो मगरबी, तमद्दुन है तो मगरबी, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। लेकिन इसके बाद फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले, ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इसी इलाके में जब इंकलाब आ जाएगा, ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान, जब यहां निज़ाम खिलाफत कायम होगा, यहां से इस्लाम की तौसी होगी, और यहां से जानिब मशरिक हिंद और जानिब मगरिब ये जो यहूदियों का सैलाब आ रहा है, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, वरना ये हिसाबतान जो है एक हदीस में जमा करने की कोई और हिकमत हो नहीं सकती। वरना तो हिंदुस्तान पे कई लश्कर आए हैं, लेकिन ये कि दर हकीकत उसी वक्त जबकि आलम अरब में वो भट्टी दहकेगी, उसी वक्त यहां इंकलाब आ चुका होगा। एक तरफ यहां से मदद के लिए लश्कर जाएंगे कि जो मुसलमान अरब जो है उनकी मदद करेंगे, हजरत मेहदी के झंडे तले लड़ेंगे, हजरत मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगे, जो अत्तेऊन अलिल महदी, दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी करेंगे। और यहीं से जैसे उस वक्त सैलाब निकला था जजीरा नुमा अरब से, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उधर मिस्र, लीबिया, अलजायर, मराकश, मौरितानिया, इसी तरीके से इंशाअल्लाह इसी इलाके से इसका आगाज होगा और बात आगे बढ़ेगी। असर हासिल क्या है? ये होना है, पिछले आसार साबित कर रहे हैं कि होना है, हुजूर की अहादीस बता रही है कि यहीं से होना है। हुआ सिर्फ ये है, हम भटक गए, हमें अपनी मंजिल याद न रही। मैं तो बहरहाल उन लोगों में से हूं जिन्होंने नारे लगाए थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सन 46 में यहां हबीबिया हॉल में कायदे आजम ने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जिस इजलास को खिताब किया था, जिला हिसार से जो 2 डेलीगेट आए थे उनमें से एक मैं था। मैंने बहरहाल उस तहरीक में भी हिस्सा लिया है, एक नन्हे कारकुन की हैसियत से लिया है, फिर हालात को बदलते अपने आंखों से देखा है। हम कहां से कहां जा पहुंचे हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आज हमारा हाल यह है, हमारी क़यादत, हमारी सियासत उन लोगों के हाथ में है कि वो फरेब खुर्दा शाही के फलाहो करगसों में उसे क्या खबर के क्या है, कब वो ताबे दावे दाना। इनकी तहजीब मगरबी, इनकी ज़हनियत मगरबी, इनकी वज़ाक़ता मगरबी, इनका तमद्दुन मगरबी, इनकी सोच मगरबी, इनके सारे अतवार मगरबी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ायद खिलाफत से बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया गया। फसलें बड़ी ऊंची, शहर अंदर से सेल्फ सफिशिएंट, हमले का रास्ता कोई नहीं, मुहाफिज़ तूल फेंक रहा है, लेकिन उनके पास रसद भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, वो दरवाजे बंद करके बैठेंगे। बिलाखिर अल्लाह ताला की मशीयत का दौर कैसे हुआ? उनके कुछ उलमा आए फसील पर, कहा देखो मुसलमानों, तुम क़यामत तक भी यहां पड़े रहोगे मुहासरा करके, हमारा ये शहर फतह नहीं होगा। हाँ, एक दरवेश बादशाह के हाथों ये शहर फतह होना है, लेकिन तुम्हारे अंदर हमें वो नजर नहीं आ रहा। अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अमीन हाज़िहिल उम्मह, उनका फौरन ज़हन में आया, वो दरवेश बादशाह मदीने में बैठा हुआ उमर रज़ियल्लाहु तआला। अब एक और उमर भी है जो कंधार में बैठा है, नक्शा वही है, साथ ही के हद तक नक्शा वही, बिल्कुल वही, अपनी आंखों से देखा वही साथ। उमर अव्वल, उमर सानी थे उमर बिन अब्दुल अजीज। अब एक अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला अय्यदहुल्लाहु बिनुसरतिही, अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए, दुश्मनों को उनके मुकाबले में जिसको नाबूद करे। उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी कि हुजूर तशरीफ लाइए, ये शहर फतह हो जाएगा। वो है सफर तारीखी, इतना तवील सफर, तकरीबन 700 मील, एक ऊंट, एक खादिम, एक मंजिल पे अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठे, खादिम आगे चल रहा है, अगली मंजिल पे खादिम ऊपर बैठा, अमीरुल मोमिनीन आगे जाता है। और जब पहुंचे हैं तो वो बारी थी खादिम की, उन्हें हाथ जोड़ दिया, हुजूर खुदा के लिए, तुम क्या कहेंगे लोग, वो मेरा बुरा हाल कर देंगे, तुम्हें शर्म नहीं है, अमीरुल मोमिनीन पैदल आगे चल रहे, रुकेल पकड़ कर तुम बैठे ऊपर भाज मारो। हज़रत उमर फरमाया दौड़ो दौड़ो, नहीं बारी तुम्हारी, बैठ। इस हाल में पहुंचे, और फिर यह कि अबू उबैदा इब्न जर्राह आए हैं, इस्तेमाल किया है तो देखा है इस हाल में चले आ रहे हैं, उमर रुकेल पकड़े हुए चले आ रहे हैं, और कहते हैं कि कहीं कीचड़ वीचड़ था, जूते खराब हो गए तो वो भी उतार के हाथ में पकड़े हुए, कपड़े तो थे ही फटे हुए। उन्होंने कहा कि हज़रत अबू उबैदा ने, देखिए ये बड़ा मुतमद्दिन मुल्क है, बड़ा मुअज़्ज़ब इलाका है ये, अगला गुलिया अपना दोस्त फरमा दे तब जाके पेश बात को करेंगे। आपने फरमाया नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अब वो कौम है जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है इस्लाम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से, दौलत के जरिए से। उसी हाल में गए हैं, ऊपर से उन्होंने खड़े होकर निशानियां देखी, अपनी किताबें खोली, हाँ ये वही है, अच्छा लो जी सरेंडर, शहर तुम्हारे हाथ। खून का एक कतरा नहीं बहा और बैतुल मुक़द्दस तक
لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا. یہ احسان عظیم حضرت عمر کا. اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی. حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو. لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹنگ پلیسز دیکھیں، زیارتیں کریں جائیں. یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا. پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی. فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے. اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت. یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا ڈھونڈا. وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا. ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں. اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں کے انتشار پیدا ہوگا. کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے. محمد کے تو رشتے دار وہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی. بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا. اور ایسے ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے. جی مصر میں یہ ہو رہا ہے، جی شام میں یہ ہو رہا ہے، یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں. اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں گے؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے. اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے. کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار. بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا. حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے. بعدی خانہ جنگی ہوئی. امت کو وہ زخم لگا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے. یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو. فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے طالب، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے جو آپ کو بھڑکایا. یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی. اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا. طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر. اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں. لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی، بہت پٹائی ہوئی. میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی. وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد شروع ہو گئی تھی. اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیاتی یہ برتی، کچھ راستے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی. طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، عثمانیہ فتح ہو گیا. تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی. ان کے بڑے بڑے علماء بھی اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھینکر بھی اسی دور میں پیدا ہوئے. بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا. وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. افغانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا ہے تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا ڈھونڈا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء. ہوتا کیا تھا؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گراناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتوا. اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں. 3 ہی ملک قریب قریب پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفید ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت جو اس دنیا میں. اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں. ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے. موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام.
2 مرتبہ عروج, 2 مرتبہ زوال. اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی, بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا, گریکس کے ہاتھوں مرمت, رومنس کے ہاتھوں مرمت. یہ جو 2000 سال ہے, کیونکہ اب تو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی, 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی. پہلی بات نوٹ کیجیے, حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح. یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال, تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے. حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو. سب انہوں نے شروع کر دیا کہ اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا. اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے جو اس کے پچھلے سال میں تھے. لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ, BC. تو 1 قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی. یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول. یہودی علماء کی مخالفت, دشمنی سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں. سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا, ان کی موت باقی. اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں. یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا, ختم ہوا, مر گیا. عیسائی کہتے ہیں نہیں, انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر, لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی, وہاں ریزریکشن ہو گیا, ان کا وہاں سے بادل موت وہی ہو گیا, اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے, یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے, سولی پر مرے, پھر زندہ ہوئے, پھر گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, وما صلبوہ وما قتلوہ, انہوں نے صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے, بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اٹھا لیا. پھر ہمارا یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے, سیکنڈ کمنگ آف جیسس, حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے. یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال, عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے, لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے. لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا. دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا. 37 برس بعد, حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد, سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف. رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک, اس نے پھر جو حملہ کیا ہے, 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں, اور ہیکل سلیمانی گرا دیا. وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا, پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا, لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا, اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا, نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں, پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا. وہ اس تاریخ کا حصہ ہے میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. کس میں یہ ہوا؟ سن 70 میں وہ گرا دیا گیا, وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے. نمبر 2, یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ, تم یہاں نہیں رہ سکتے. لہٰذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا, یورپ میں چلے گئے, ایشیا میں آ گئے, عرب میں آ گئے. یہ 3 قبیلے جو رات میں میں نے عرض کیا تھا, بنو تینقا, بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے. جس کا جہاں سینگ سمایا, افریقہ میں, ہندوستان میں, جہاں چلے گئے. ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں, وہ آپ نوٹ کر دیجیے اس لفظ ڈایاسپورا. ہمارا دور انتشار, جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے. حضرت ابراہیم کا مسکن, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین, یہ ہے ہماری اصل جاگیر. یہ تو ہماری جنگی پشتی جاگیر ہے, لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں, اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. یہ دور انتشار. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں. دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس, رومی حکمران تھے, وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے. عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے, لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے, کوئی الگ مذہب تو تھا ہی نہیں. لہذا رومی جو ہے رومنس, وہ ان دونوں کو ستاتے تھے, مارتے تھے, اور یہ آپس میں لڑتے تھے. یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے, عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے. یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ. سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا. بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن, قسطنطین اعظم, رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر, وہ عیسائی ہو گیا. اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا, پوری سلطنت عیسائی ہو گئی. اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ بات پڑنی شروع ہوئی. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچیے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں, خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں, ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش. لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں, پوری رومن امپائر میں انہیں ذلیل کیا گیا,
شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو. یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا. جیسے یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق کو بھی وہی حیوان ہے. ایسے ہی ہے یہودی گالی کیوں. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال مار دیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیا. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ رشتہ تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، امتحانی سوالات آئے تھے. ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ وہ رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ابھی وہیں پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹسمین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان میں جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیانتیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے. قریش کو دعوت دیتے آؤ ہم اندر سے بغاوت کرنے لگے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے نہیں دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی. میدان کے مرد نہیں رہے تھے کہ سورہ حشر میں شک کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کئی دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام ہی کر سکتے تھے. من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما عاقدوا نارا للحرب اطفأ اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں، یہ ساری اس اصل شرارت میں. اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے مدینے سے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا. دشمن، رات میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہود. حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا. فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں. محاصرہ طول کھینچ رہا ہے لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے. نقشہ وہی، سادگی کی حد تک نقشہ وہی، بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی سادگی. عمر اول، عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی
کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا۔ وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل پہ امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جاتا ہے۔ اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں آگے دیا حضور خدا کے لیے، تو کیا کہیں گے لوگ؟ وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے، نکیل پکڑ کر تم بیٹھے اوپر بھاج مارو۔ حضرت عمر فرمایا دوڑو نہیں، باری تمہاری، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے، تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے، یہ آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما دیں، تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھ لی، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا۔ یہ احسان عظیم حضرت عمر کا، اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے جو سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ پلیسز دیکھیں، زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی، صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا کھڑا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتے دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے دربار پھیلنے شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسے ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہے، جی مصر میں یہ ہو رہا ہے، جی شام میں یہ ہو رہا ہے، جی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے، بابی خانہ جنگی ہوئی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہودی اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی انہوں نے جو ساتھ کو پڑھتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں، لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوتی، میں بتا چکا، دشمنی تھی چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے امپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیاتی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، عثمانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے دی۔ ان کے بڑے بڑے علماء بھی اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اور ڈائسپورا، وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا،
اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے. اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا. ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے. لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا, تو داستان کے تو بہت سے گوشے ہیں, لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجیے. وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا, پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا, تقسیم کر دیا. جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا, رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء. ہوتا کیا تھا, ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں, کارڈووا میں ہے, ٹولیڈو میں ہے, گراناڈا میں ہے, لرناکا, قرطبہ, تولیتلا, اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے, جرمنی سے چلے آ رہے ہیں, اٹلی سے چلے آ رہے ہیں, تین ہی ملک قریب قریب پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے. یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے. جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے. اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی. بہت کا راج تھا دنیا میں اس وقت. یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے, لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی, اصل قوت فوق کے ہاتھ میں تھی. اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ثابت کرنی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں. پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے, جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے کہا کہ پوپ کس بلا کا نام ہے, یہ بھی انسان ہے. بات تو ٹھیک تھی نا, اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے. لہٰذا یہ کتاب سب پڑھ سکتا ہے. پوپ کے بات کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں, ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف. اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے. نتیجہ کیا ہوا, یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی. اصل کون تو یہ ہے, وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی. موسیٰ کے امتی یہ ہے تو رات موسیٰ کو دی گئی, ابراہیم کی نسل یہ ہے. لہذا وہ جو دشمنی تھی, جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سیدھے چڑھانے والے ہیں یہ بدماش, اس کا ازالہ ہوا. اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرینڈ رسل نے بیان کیا, جس کی کتاب ہے پریز آف آئیڈلنس, صفحہ 108. وہ لکھتا ہے کرسچنس retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuted religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی. ایک تو جب اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات, کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں, جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے تو ختم ہو گئی. اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے. اب اس میں ان کے اپنے خیالات, اپنے امانی, اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی. لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے. اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے. سنیے, پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18. اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو, اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو, لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور چھوٹی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے, کسی ریویل بک کا. اور سنیے, یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16-18. اور ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے, کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا, جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دے. مرد, عورتیں, بچے, بوڑھے سب. یہ کتاب مقدس ہے. اور سنیے, سموئیل باب 27 آیت نمبر 9. اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا. نمبر 4, ان سب آباد شہروں کو عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا. کتاب استثناء باب 3 آیت 6. یہ ہے جو کہہ رہا برٹرینڈ رسل. کرسچینٹی میں آ کر یہ تین چیزیں شامل ہو گئی. ایک تو یہ باربیرین, یہ تعلیم جو ہے, اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم, یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2, رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی, وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. جیسے کہ پوری رومن امپائر جو عیسائی ہو گئی, اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی.
और फिर यह कि उन्होंने जो तवहुमात थे यूनानियों के, उनको भी अपने यहां मुख्तलिफ शक्लों के अंदर जमा कर लिया। इन तीन चीजों का द कम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड द मोस्ट फियर्सली परसिक्यूटिंग रिलीजन दैट द वर्ल्ड हैज येट नोन। इसके नतीजे में दुनिया में तारीख इंसानियत के अंदर जो बदतरीन खूंखार तरीन मजहब हो सकता है, वो शक्ल ईसाइयत ने इख्तियार की। और इसका मजहर रकम क्या था, नोट कीजिए, सलीबी जंगे। एक बात टाइम टेबल के एतबार से नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट मिलेनियम खत्म हुआ, सेकंड शुरू हुआ। इनके 1000 साल खत्म हुए तो 11वीं सदी में सेकंड मिलेनियम शुरू हुआ, तो पहली सलीबी जंगे हुई। लाखों मुसलमान करते थे। सिर्फ यरूशलेम के अंदर इतना खून बहाया कि खुद उनके हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जब इन सलीबियों ने, जब घोड़ों के साथ वो चल रहे थे गलियों में, तो उनके घोड़ों के घुटनों तक खून की नदी बहती, जहां से गुजरे खत्म करते चले गए, आबादियत खत्म। बदतरीन अजाब अरबों पर आया खड़ा है, सरों पर तना हुआ है, बदतरीन। ऐसी जंग होनी है अल-मलहमतुल उज़्मा, जिसको कि मैं भी आपके गवाही पेश कर दूंगा, जिसे कहा गया है लास्ट क्रूसेड। बुश ने भी क्रूसेड का लफ्ज़ बोल दिया था, फिर वापस लिया उसने। निकल जाती है जिसके मुंह से सच्ची बात मस्ती में, फकीह मस्लहत भी से और हिंदे बादखार, अच्छा क्रूसेड कहकर फिर वापस लिया। ये क्रूसेड, इसके ऊपर जिस कदर नुकसान होना है अरबों का, ग्रेटर इजराइल बनेगा, इराक, शाम, उर्दुन, सऊदी अरब का कुछ शिमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका, मिस्र का सिराय सीना, और उसके साथ ही जो बेहतरीन उसका दरखेज तरीन इलाका डेल्टा ऑफ नाइल, ये सब यहूदियों के कब्जे में जाएंगे। इसको हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा। ईसाई 80 अलम लेकर है मुसलमानों तुम पर हमलावर होंगे, और हर अलम के नीचे 12,000 फौज होगी, 9.5 लाख फौज। ये नेटो की तैयारी किसके लिए हो रही है? जब यूएसएसआर का खात्मा हुआ तो पूछा गया था नेटो चीफ से, अब किस लिए? तुम्हारा वो दुश्मन तो खत्म हो गया, अब हमें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से निपटना है। वो जानते हैं खतरा यही है, अब इस्लाम उभर सकता है। मुसलमानों के सीनों के अंदर वो आग है, ऊपर खाकिस्तान आ गया है, तुम्हें उठाना बैठना, ये अंदर तो अंगारा है, ऊपर से राख है, इसे धोखा न खा जाना इनके दिलों के अंदर। और बुश ने कहा था मुसलमान चाहते हैं कि हिस्पानिया से लेकर इंडोनेशिया तक निजाम खिलाफत कायम करें। और मैं हैरान हुआ था कि इस कमबख्त को हिस्पानिया का ख्याल कैसे आ गया, हमें तो कभी आता ही नहीं, अब हम तो भूल गए। वो तो 500 बरस पुरानी बात है जबकि वहां से हमें निकाल दिया गया था। अगर तो इकबाल ने कहा था, है अर्ज़े फिलिस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पर हक नहीं क्यों पहले अरब का? हिस्पानिया में तो 800 साल हुकूमत की मुसलमानों ने, और अभी 500 बरस से गुजरे हैं ना। यहूदी तो अर्ज़े मुक़द्दस से 2000 साल निकाले गए, उन्हें लाके आबाद किया गया, अरबों के सीने में खंजर फूंक दिया गया। वो छोटा सा मुल्क जो चाहता करता, कोई पूछने वाला नहीं। अमेरिका जैसे अपने बेटे की हिफाजत करे वैसे करता उसकी। और हुजूर ने फरमाया है वो जंग जब होगी तो एक बाप के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 खत्म हो जाएंगे, एक बचेगा। ये हदीस है सही। और आपने फरमाया वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है, अरबों के लिए बर्बादी है उस शर से जो करीब आ चुकी। और आज जिस तरह उन्होंने उनकी तहजीब को इख्तियार कर लिया, दुबई जाकर देखिए, बदतरीन मगरबी माशरा जो है वो दुबई के अंदर अपने कायम करके दिखा दिया। अब सऊदी अरब उस रास्ते पर बढ़ रहा है। और उसके बाद नंबर 2 पर जो है हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन मैं इसके पहली बात जो कह रहा हूं वो तो यकीनी है, इसमें तो अहादीस सही मौजूद है। अगरचे उसके बाद पासा पलटेगा, फिर हजरत मेहदी का ज़हूर होगा, हजरत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो ग्रेटर इजराइल ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा यहूदियों का। एक एक यहूदी कत्ल होगा और दफन होगा। ये बात में होना है, मैं पहली बात पर खर्च कर रहा हूं। वो पासा पलटेगा जब पलटेगा। अभी जो सामने है वो क्या है? जिसे मलहमतुल उज़्मा कहा हुजूर ने, जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं ईसाई। आर्मगेडॉन की अगर कहीं जाकर आप देखेंगे, आप डिक्शनरी में मानी तो क्या लिखा है? ए वेरी बिग वॉर विच विल बी फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ इविल एंड गुड बिफोर द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के खात्मे से पहले खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान बहुत बड़ी जंग होगी। अरमगेदोन उसे कहते हैं अरबी में।
اور آرمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان. یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. تو سن لیجئے آپ. آرمگڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی ہے. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں. وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی. وہاں رہا وہ. ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا. اس وقت جو عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی میں شرائط ہوگی. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. اٹس جسٹ پاسبل. دور نہ سمجھے، اسے انہونی بات نہ سمجھے. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ جانے بچی ہی نہیں. جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے. مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی در ساد و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں، وہ اس میں گھس گئیں. 2 دندان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ. 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں
اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر رہے گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا, خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی, وہ بھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے, اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ آپ جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف, شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر, تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں, تینوں نے وہ جواب دیے, نکل جاؤ یہاں سے, میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں. اچھا, تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کے بھیجنے کے لیے؟